जंग में पाकिस्तान के साथी कौन बने हैं? आजरबाईजान और तुर्की। आजरबाईजान और तुर्की जो इसराइल के लंगोटिए हैं दोनों। आजरबाईजान और तुर्की ने दरअसल सारी खयानत की है। हिजबुल्लाह के ऊपर जितना जुल्म हुआ है तुर्की की वजह से हुआ है। अच्छा किया ना तुर्की ने, सही मारा तुम्हें, सही ठोका। उर्दवान ने नारे फलस्तीन के लगाए, मदद इसराइल की अभी भी ऐसा ही कर रहा है। तुर्की में 5 मिलियन से ज्यादा शामी मुहाजिरीन थे, उसने शाम के बेटों को तरबियत दी, शाम के मैदान जंग में उतारा, उन्होंने हिजबुल्लाह को ठोक कर रख दिया। तुर्की मरकज खयानत है। अगर मुजाहिमत का रास्ता सीखना है तो आपको ईरान के साथ समझौता करना चाहिए, आपको हिजबुल्लाह के साथ समझौता करना चाहिए। तुम लोग गद्दार हो, इसलिए पाकिस्तान तुमसे बच के रहता है। तुम पाकिस्तान के गद्दार हो और तुम खुद भी गद्दार हो। तुम पाकिस्तान को बता रहे हो कि तुर्की और आज़रबाईजान को छोड़ दें जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, और तुम बता रहे हो कि हिजबुल्लाह और ईरान को साथ ले लें, वो हिजबुल्लाह जो मुसलमानों का कातिल है। जवाद नकवी तुम होते कौन हो हमें मशवरा देने वाले? हमारी हुकूमत को, हमारे सियासतदानों को, हमारी फौज को, हमारी अफवाज को ज़्यादा मालूम है, ये तुम्हें ज़्यादा मालूम है। ये जो तुमने एक गुफा बनाई है, मैं आज अब्दुर्रहमान मद्दी तुम्हें ये बता रहा हूँ, तुम पाकिस्तान के साथ नहीं हो। अल्लाह ना करे अगर ईरान पाकिस्तान की कभी जंग हुई तो तुम ईरान की सफ में खड़े होगे, और तुम सारे के सारे ईरान की सफ में खड़े होगे। तुम सारे वो जो गुस्ताखान सहाबा हो, वो सारे जो ज़कात के मुनकिर हो। अहले सुन्नत बेदार हैं, जिंदा हैं, तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं है दज्जाल बुड्ढो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन वल्लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन अल मुनाफ़िक़ीन। अज़ीज़ान गिराम क़द्र, अज़ीज़ हमवतनों, वतन अज़ीज़ में ऐसे ऐसे दज्जाल बुढ़े पाए जाते हैं जो पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि तुम फ़लाँ को साथी बनाओ, फ़लाँ को अपना दुश्मन बनाओ। उनमें जनाब जवाद नकवी साहब लाहौर से, उन्होंने अपनी एक गुफ़ा बनाई है। वहाँ पर कभी लौंडे बिठाए होते हैं और कभी जो है वो मखसूस बुरक़े में लड़कियाँ होती हैं, वहाँ खड़े होकर वो भाषण झाड़ते हैं। इस दफ़ा जनाब फरमाते हैं कि पाकिस्तान का इत्तेहादी कौन बना है? तुर्किया और आज़रबाईजान। ये दोनों पाकिस्तान के साथ जासूसी के लिए मिले हैं। ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान को इनको अपना साथी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को हिजबुल्लाह और ईरान को साथी बनाना चाहिए। हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह की वो तंजीम थी बैरूत में, जिसका अब तो इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हिजबुल्लाह का हसन नसरुल्लाह कमोबेश 10 से 15 लाख शामी मुसलमानों का कातिल था। ईरान ने कासिम सुलेमानी जर्नल को भेजा और इन्होंने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से फ़ातिमीयून और ज़ैनबीयून के नाम से लड़के रिक्रूट किए। ईरान में बास को ट्रेनिंग दी गई। सेनेटर अता-उर-रहमान ने सेनेट में वक्फ़े सवालात में बताया, और इसके अलावा भी एक वफाकी वज़ीर ने असम्बली में बताया कि पाकिस्तान से ज़ियारात के नाम पर जाने वाले 50,000 लोग गायब हो चुके हैं। ज़ाहिर है ये लोग यहाँ से ईरान या इराक़ जाते थे। इराक़ भी पहले अमेरिका के हाथ से निकल गया था। ईरान अमेरिका के साथ मिला, वहाँ इन्होंने मिलकर अहले सुन्नत को मारा। अमेरिका इराक़ की जंग जीत गया। फलूजा तो आपको याद होगा। इराक़ की जेलें इस वक्त मुसलमानों से ऐसी भरी हुई हैं जैसे शाम की जेलें मुसलमानों और अहले सुन्नत से भरी हुई थी। वहाँ सरेआम मुसलमानों को ईरान से ज़्यादा फांसियाँ दी जा रही हैं। जब अमेरिका वहाँ जंग जीत गया तो पूरा मुल्क ईरान के हवाले करके चला गया। वहाँ अमलन इस वक्त ईरान की हुकूमत है। कहने को अमेरिका दुश्मन है, कहने को अमेरिका दुश्मन है, लेकिन वो पूरा इराक़ जंग जीतकर ईरान के हवाले करके चला गया। ये वही ईरान है जिसने कासिम सुलेमानी को भेजा, ज़ैनबीयून फ़ातिमीयून को भेजा, उनके लड़कों को ट्रेनिंग दी, पूरी दुनिया से रिक्रूट किया, हिजबुल्लाह को लेबनान से लाए। और हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह का है, जिसके बारे में जवाद नकवी साहब ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को उससे इत्तेहाद करना चाहिए था, उसने 10 से 15 लाख शामी मुसलमानों को तह किया, कत्ल किया, उन पर तशद्दुद किया। दुनिया भर के नामी गिरामी गुस्ताखान सहाबा शाम में जमा होकर मुसलमानों का कत्लेआम करते रहे। जवाद नकवी साहब कहते हैं कि ईरान को अपने साथ में लाओ,
ہے نا مزے کی بات؟ وہ ایران جس نے 16 جولائی 2024 کو پاکستان پر حملہ کیا، میزائل داغے، بلوچستان پروونس پر حملہ کیا اور یہ کہا کہ ہم نے جیش العدل کے ٹھکانوں پر، دہشت گرد ٹھکانوں پر پاکستان میں حملہ کیا۔ وہ ایران جس نے پاکستان پر حملہ کیا، ایک ہی رات میں 2 مرتبہ کیا، میزائل داغے، بلوچستان پر حملہ کیا، جواد نقوی کہتا ہے اس کو اپنا ساتھی بناؤ۔ قرآن کہتا ہے وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر ان کے مخبر ہیں۔ جواد نقوی کہتا ہے ترکیہ مخبری کرے گا۔ ترکیہ نے تو C-130 بھر کے ڈرون بھیجے، اپنا بحری بیڑا لا کر ساتھ کھڑا کر دیا، سرعام کشمیر پر پاکستان کی حمایت کی، انڈیا کے خلاف حملوں میں اتنی زبردست حمایت کی کہ آج انڈیا میں ترکیہ کی چیزوں کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، وہ وہاں کے ویزے کینسل کر رہے ہیں۔ انڈیا نے ایک سیکیورٹی کلیئرنس کمپنی کا ویزا منسوخ کر دیا، اس کا ڈیل ایگریمنٹ منسوخ کر دیا۔ آذربائیجان کی چیزوں کی سرعام انڈیا میں ہڑتال ہو رہی ہے، ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آذربائیجان نے غیر مشروط طور پر پاکستان سے اتحاد کا اور اس کی حمایت کا اعلان کیا۔ الحمدللہ میرے دونوں ممالک کے 1 سے زیادہ اسفار ہیں۔ ترکیہ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، ہر ترکی محبت کرتا ہے، پاکستانی کے تو ہاتھ چومتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم ہو، جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہو رہا تھا تو ہمارے لیے تمہاری عورتوں نے زیورات اتار کر بھیجے تھے۔ وہ کوردش کہہ کر گلے لگ جاتے ہیں۔ کوردش وہ چچا زاد بھائی کو کہتے ہیں۔ دنیا کے ان چند ممالک میں جہاں پاکستانیوں کی بے پناہ عزت ہے، جہاں پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، وہ ملک ترکی ہے۔ اور آذربائیجان آپ چلے جائیں، اور مزے کی بات یہ ہے دنیا میں ایران کے بعد دوسری سب سے بڑی شیعہ آبادی آذربائیجان میں ہے، لیکن اس کے باوجود ایران اور آذربائیجان دشمن ہے۔ وہ اس لیے کہ آذربائیجان ایران کی طرح عقیدہ ولایت کو اور ولایت فقیہ کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے دہشت گردیاں نہیں کرتا، قتل و غارت نہیں کرتا۔ کلبھوشن یادو انڈیا کا ایجنٹ، را کا ایجنٹ کہاں سے آیا تھا؟ کس کا آئی ڈی کارڈ تھا؟ ہمارے یہاں کے لہاری کے قاتل، دہشت گرد اور ڈکیتوں کو کون پناہ دیتا ہے ایران میں؟ کراچی میں قتل ہونے والے علماء، مذہبی کارکنان، تبلیغی جماعت، مسجدوں پہ فائرنگ، اعتکاف پہ فائرنگ، کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ وہ کون سا برادر اسلامی ملک ہے جن کے بارے میں ہماری پولیس، ہماری ایجنسیاں، ہماری رینجرز پریس کانفرنس کر کے بتاتی ہیں کہ وہاں سے دہشت گرد ٹریننگ لے کر آئے اور ان کا ایک ساتھی بھاگ کر وہاں چلا گیا اور وہ وہاں سے بیٹھ کے ڈیل کرتا ہے؟ یہ سارے کام ایران کرتا ہے، اور اس ایران کو ساتھ میں لائیں۔ دنیا کا واحد دارالحکومت تہران ہے جہاں پر مسجد نہیں ہے، حالانکہ وہاں مسلمان بستے ہیں۔ بلوچستان میں ایران اہل سنت پر کیا ظلم کر رہا ہے؟ یہ پاڑا چنار میں، ہنگو میں، ٹل میں، اسکردو میں، گلگت میں، چترال میں دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپ کون چلاتا ہے؟ کوئٹہ میں سنی بچیوں کے پستان کس نے کاٹے؟ تم بات کرتے ہو کہ ترکی غدار ہے، ترکی تو ہر موقع پر ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تم کہتے ہو ترکی نے سوریہ میں غداری کی، کیا غداری کی؟ کہتا ہے حزب اللہ پر ظلم کرا۔ وہ حزب اللہ جس نے 15 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا، قاسم سلیمانی کے ساتھ، زینبیون کے ساتھ، فاطمیون کے ساتھ مل کر، وہ حزب اللہ جس نے بشار الاسد کے ساتھ مل کر 15 سال شام میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، ہم اس حزب اللہ کو دوست بنائیں، اس سے معاہدہ کریں؟ ہم اس پہ تھوکتے ہیں، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ جو مسلمانوں کا قاتل ہوتا ہے وہ تمہارا شہید ہو جاتا ہے۔ اس ایران کو جس نے حنیہ کو بلوا کر شہید کروا دیا، اس کو دوست بنا لیں۔ اگر تم کہو گے کہ جناب یہ فلاں نے مارا ہے، خامنائی کو کیوں نہیں مار دیتا؟ تجھے کیوں نہیں مار دیتا؟ تمہیں کیوں نہیں مار دیتا وہاں تہران میں، یہاں پاکستان میں؟ حنیہ کو مار دیا۔ تم لوگ غدار ہو۔ صالح العروری کو کس نے مروایا؟ تم نے مروایا۔ تم لوگ غدار ہو، اس لیے پاکستان تم سے بچ کے رہتا ہے۔ تم پاکستان کے غدار ہو، اور تم خود بھی غدار ہو۔ تم پاکستان کو بتا رہے ہو کہ ترکی اور آذربائیجان کو چھوڑ دیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، اور تم بتا رہے ہو کہ حزب اللہ اور ایران کو ساتھ لے لیں۔ وہ حزب اللہ جو مسلمانوں کا قاتل ہے، اور وہ ایران جس نے پاکستان پہ حملہ کیا، وہ ایران جس کے انڈیا کے ساتھ معاہدے، اب تو آپ کے پاس گوگل نہیں، جیمنائی بھی آ گیا نا، ہر فون میں آ گیا۔ ہائی جیمنائی، what kind of ties and agreements does Iran have with India؟ وہ آپ کو بتائے گا، پورٹ چاہے بہار،
وہ آپ کو بتائے گا ڈیفینسو کائنڈ آف، وہ آپ کو بتائے گا بہت زبردست اور انٹرسٹنگ ریلیشن شپ ہے، کہاں کہاں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر ایران نے اس کی حمایت کی اور پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ جواد نقوی تم ہوتے کون ہو ہمیں مشورہ دینے والے؟ ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہماری فوج کو، ہماری افواج کو زیادہ معلوم ہے، یہ تمہیں زیادہ معلوم ہے؟ یہ جو تم نے ایک گپھا بنائی ہے، میں آج عبد الرحمن مدی تمہیں یہ بتا رہا ہوں، تم پاکستان کے ساتھ نہیں ہو، اللہ نہ کرے اگر ایران پاکستان کی کبھی جنگ ہوئی تو تم ایران کی صف میں کھڑے ہوگے، اور تم سارے کے سارے ایران کی صف میں کھڑے ہوگے، تم سارے وہ جو گستاخان صحابہ ہو، وہ سارے جو زکوٰۃ کے منکر ہو۔ پاکستان میں اہل سنت مسلمان پاکستان کے بیٹے الحمدللہ اب وہ ہوش میں ہیں۔ حضرت امیر عظیمت شہید رحمہ اللہ کی قربانی کے بعد، مولانا اعظم طارق کی شہادت کے بعد یہاں اہل سنت بیدار ہیں۔ اب لا شرقیہ لا غربیہ کا کوئی دھوکہ دے کے، کوئی نعرہ لگا کے تم اس قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ چریا نہیں ہے یہ قوم۔ تم کھڑے ہو کے بتاؤ گے اپنی گپھا سے کہ فلاں جاسوس ہے، تمہاری 1400 سالہ تاریخ ہے۔ میر جعفر کون تھا؟ تمہارا ابا تھا۔ میر صادق کون تھا؟ تمہارا ابا تھا۔ سیدنا عمر فاروق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کرنے والا، ان کو شہید کرنے والا ابو لولو فیروز مجوسی، اس کا علامتی مزار ایران میں کس نے بنا رکھا ہے؟ بابا شجاع اس کو کیوں کہتے ہو؟ اس کے نام کی فیروزہ انگوٹھی کو مقدس بنا کر فیروزہ پتھر کیوں پہنتے ہو؟ تم ہو غدار، مسجدوں پہ حملہ کرنے والے، دہشت گردی کرنے والے، علماء کو قتل کرنے والے، اہل سنت کو قتل کرنے والے، عراق میں امریکہ کا ساتھ دینے والے، وہ ایران پاکستان پہ حملہ کرنے والا، یہاں ٹریننگ سینٹر چلانے والا، یہاں دہشت گرد بھیجنے والا، یہاں کے علماء کو قتل کرنے والا، یہاں کے مساجد پر، یہاں کے مدارس پر، یہاں کے علماء پر، صلحاء پر، وعظاء پر، اتقیاء پر، اسقیاء پر، داڑھی والوں پر، میڈیکل اسٹوروں پر، ڈاکٹروں پر، تبلیغی جماعت پر حملہ کرنے والے تم ایران سے آتے ہیں۔ یہ سارے غدار، تمہاری تاریخ بھری پڑی ہے غداری سے۔ وہی ہو نا تم لوگ جو تم کہتے ہو کہ عقیدہ امامت بالاتر از نبوت است، وہ تمہارا ہی ہے نا شہنشاہ نقوی جو اٹھ کے بولتا ہے کہ نعوذ باللہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم انبیاء کے برابر نہیں، انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور صحابی کا مرتبہ انبیاء سے کم ہوتا ہے۔ تم علی الاعلان اس کا اعلان کرتے ہو پاکستان میں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ہمیں مشورے دیتے ہو کہ فلاں کو دوست بناؤ اور فلاں جو ہے غدار۔ تم غدار 1400 سال امت کی پیٹھ پر چھرا گھونپنے والے تم، تمام مسلمان حکومتوں کو گرانے والے تم، مخبریاں تم کرتے ہو، تم ہو مخبر۔ کام ہے تمہارا یہ۔ کون ہے جس نے پاڑا چنار میں، ہنگو میں، ٹل میں پاکستان کے پرچم جلائے اور مرد آباد کے نعرے لگائے؟ وہ کون ہے جنہوں نے وہاں 10,000 کا لشکر لے کے گاؤں پر لشکر کشی کی اور پورا کا گاؤں جلا دیا اور ان کے جانور ہانک کے لے گئے، اور پھر امداد کے نام پہ ساری چیزیں اٹھا کے تم لوگ وہاں آگے لے گئے، اور جو غریب تھے، اصل تھے، جو مظلوم تھے، ان کو وہ کون تھے جنہوں نے وہاں پر ڈاکٹر کا گلا کاٹ کے چیک پوسٹ میں رکھ دیا؟ تم ہو وہ دہشت گرد۔ ایرانی اسلحے کس کے پاس سے نکلتے ہیں؟ تیری تحقیق ہو جائے نا جواد نقوی، تیرے ثابت ہو جائیں گے ایرانی، تم من ثابت۔ یہ جو اتنی بڑی بڑی گفائیں نکال کے بنا رہا ہے، ایسے ہی نہیں بنا رہا یہ تو۔ اہل سنت بیدار ہیں، زندہ ہیں، تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ دجال بڈھو، دامن پہ کوئی داغ نہ خنجر پہ کوئی چھینٹ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو، ایک ستم دن ایک ستم رات کرو ہو، وہ دوست ہو تم دشمن کو بھی مات کرو ہو۔ دوست کے لبادے میں چھپے ہوئے بھیڑیے، منہ میں رام رام اور بغل میں چھری، تم لوگوں سے 1400 سال میں کبھی کسی کو خیر نہیں پہنچی۔ وہ غدار، ننگے دین، ننگے ملت، ننگے وطن ہو، پاکستان میں رہتے ہو، ایران کا گاتے ہو، ایران جس نے پاکستان پہ حملہ کیا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، ترکیہ زندہ۔ اچھا کیا نا ترکی نے، صحیح مارا تمہیں، صحیح ٹھوکا۔ ترکی میں 5 ملین سے زیادہ شامی مہاجرین تھے، اس نے شام کے بیٹوں کو تربیت دی، شام کے میدان جنگ میں اتارا، انہوں نے حزب اللہ کو ٹھوک کر رکھ دیا۔ یہ غداری نہیں کی، کوئی پل نہیں توڑا، شام کے بیٹوں کو شام واپس کیا۔ ہمیں معلوم ہے تمہیں احمد الشرع کیوں چھپتا ہے، تمہیں آذربائیجان جس کا ایران کے ساتھ نکاراگو باغ کے اوپر تنازع ہے، جو ترکیہ کے ساتھ یوں مل کے کھڑا ہے، اور یہ دونوں پاکستان کے بھائی اور اصلی دوست ہیں، یہ تمہیں چپتے ہیں۔ اور تم حزب اللہ جیسے قاتل اور ایران جیسے غدار کو ہمارے ساتھ کھڑا کرنا، تم ہو جاسوس، تم کرو گے جاسوسیاں، تمہارا کام ہے جاسوسیاں کرنا۔ آج تک جتنے جاسوس یہاں سے پکڑے گئے، یہ بھی پچھلے دنوں میں ایک داڑھی والا پکڑا گیا تھا، بڈھا، لیسکو میں تھا، پتہ نہیں اس میں KSC میں تھا، وہ
بڑا منہ مومنا تو کرتوت کافراں نہیں چاہیے، نہ ایران چاہیے. اور حزب اللہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو ویسے انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں پڑ گئی تمہاری وہ فاطمیون، زینبیون، حشد الشابی. میرے اللہ نے چاہا، اللہ پاک وقت لائے گا جب ایران کی جیلیں ٹوٹیں گی، جب ہزاروں لاکھوں مسلمان وہاں سے چھوٹیں گے، پھر وہ بتائیں گے آ کر دنیا کو کہ تم نے کیا ظلم و ستم کا بازار گرم رکھا ہے. ہمیں یاد ہے عربی ٹیلی ویژن کے اس چینل کی وہ ویڈیو جس میں عورت روتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ یہ ایرانی حرام زادے گھس گئے ہیں یہاں، یہ عائشہ نام کی بچیوں کو دیکھ دیکھ کے پکڑ کے یا قتل کرتے ہیں یا ان کا ریپ کرتے ہیں. یہ ہیں تمہاری کرتوتیں. پوری دنیا میں قتل و غارت مچانے والوں، تم نے بھی تو بڑے نام لیے نا وہاں کے. تم نے وہاں کے لیے کیا کیا؟ چھریاں چلائیں تم نے کون سا گھنٹہ اکھاڑ لیا تم نے؟ باتیں کرتے ہو جی فلاں فلاں کا فلاں فلاں کا. غدار ہو تم لوگ، غدار. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.